वॉइस ऑफ अमेरिका के हफ्तावार प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। रवां हफ्ते एक पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई को दुनिया का मोतबर तरीन अमन इनाम यानी नोबेल अमन इनाम दिया गया। मलाला को ये इनाम तालीम के हक के लिए आवाज़ उठाने पर दिया गया और तालीम ही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में बच्चों और बच्चियों के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, एलिमेंट्री, हायर एजुकेशन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और उस पर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ टेलीफोन पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI के वज़ीर तालीम मोहम्मद आतिफ साहब मेरे हम नाम हैं। हम उनको फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी लेकिन उनका फ़ोन आंसर नहीं हो रहा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता हो जाए। शिकागो से स्काइप पर मेरे साथ होंगी ज़ैनब खान। ज़ैनब वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तालीम और जेंडर इक्वालिटी पर काम करती हैं। जबकि कराची से स्काइप पर ही मेरे साथ हैं टीच फॉर पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नूर मसूद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपके लिए एक पैकेज प्ले करना चाहता हूँ। ये पैकेज हमने मलाला यूसुफजई की गुज़िश्ता 7 साला ज़िंदगी की एक नहायत मुख्तसर टाइमलाइन के तौर पर तैयार किया है। तो आप ये टाइमलाइन देखिए और वापस आकर हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। 11 साला गुलमकई के इलाके में तालिबान ने स्कूलों को जबरदस्ती बंद करना शुरू किया तो उसने आवाज उठाई। बंदूक को किताब से हारता देखकर एक दिन तालीम दुश्मनों ने 14 साल की मलाला को स्कूल वैन रोककर सर में गोली मार दी। गुलमकई अब सिर्फ स्वात नहीं, पूरी दुनिया की लड़कियों की आवाज बन चुकी है। वो पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए तालीम और बेहतर जिंदगी का हक मांग रही है। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली मलाला का सवाल सिर्फ यही है कि क्यों बंदूक लेना आसान और किताब लेना मुश्किल हो गया है। ये अलमिया पूरी दुनिया में है जहां पर टैंक खरीदने आसान और स्कूल तामीर करने मुश्किल हैं। बंदूक आसानी से मिल जाती है, किताब लेने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। बच्चों को उन उम्रों में जो उम्रें स्कूल जाने की होती हैं उनमें उन्हें फौज में भर्ती किया जाता है जबकि उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम के बुनियादी हक से महरूम हैं। पाकिस्तान के आइन की शिक 25A के तहत ये मुमलिकत की जिम्मेदारी है कि वो 5 साल से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करे। पाकिस्तान में गैर सरकारी इदारे अलिफ ऐलान के मुताबिक सरकारी स्कूलों से रोज़ाना 17% असातिज़ा गैर हाजिर होते हैं और मुल्क भर में 48% सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें जैसे पानी, बिजली, चारदीवारी, बाथरूम और फर्नीचर मौजूद नहीं है। मैं अपने देखने वालों को ये भी बता दूं कि अमरीकी इदारा बराए आलमी तरक्की या USAID ने गुज़िश्ता 3 साल में 600 से ज़्यादा स्कूलों को तामीर किया या उनकी इमारतों को मुरम्मत किया और रेनोवेट किया है। USAID की कोशिशों के तहत दीगर 1,20,000 बच्चों को 2018 तक तालीम की सहूलत मैसर होगी। आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम मोहम्मद आतिफ साहब को मदऊ किया था। उन्होंने हमसे फ़ोन के ज़रिए रब्ता करने की कमिटमेंट दी थी लेकिन अभी तक वो अपना फ़ोन आंसर नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो सवालात जो मैंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनसे पूछने थे वो मैं अपने बाकी 2 मेहमानों से नहीं पूछ सकता। और खैबर पख्तूनख्वा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि PTI पाकिस्तान की उन सियासी जमातों में शामिल है जो जमातें नौजवानों की जमातें कहलाती हैं, तब्दीली की जमातें कहलाती हैं, और वो नौजवान जो अब तक पाकिस्तान की जमहूरियत जैसी भी थी, जिस शक्ल में भी थी, उससे मायूस थे। उन्होंने PTI में अपने मुस्तकबिल को देखा, अपने मुल्क के मुस्तकबिल को देखा, और PTI के सर ये सहरा यकीनन जाता है
کہ وہ نوجوان جو کہ پریویلیجڈ نوجوان کہلاتے ہیں، پریویلیجڈ کلاس کی ترجمانی کرتے ہیں، جو پہلے ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں جاتے تھے، پی ٹی آئی نے ان نوجوانوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکالا. اور ہم نے گزشتہ 3 مہینے میں یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے جب سے حکومت کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کی کیمپین چلانی شروع کی اور اس میں احتجاج شروع کیا، دھرنے شروع کیے، تو اس میں اسے نوجوانوں اور خاص طور پر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد نے سپورٹ کیا ہے. بہرحال پروگرام میں گفتگو کا اور سوالوں کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے زینب خان کی طرف چلتے ہیں. زینب، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان میں 2011 سے اب تک 6 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کی پرائمری سکولوں میں انرولمنٹ صرف 2.7% بڑھی ہے. حالانکہ یہ آبادی میں اضافے کے شرح کے تناسب سے زیادہ ہے. آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 1.6% ہے، لیکن پھر بھی یہ نمبرز کم ہیں. 2.7% بہت کم نمبر ہے. پی ایس ایل ایم ایک تنظیم ہے، اس نے ایک سروے کیا اور اس کے مطابق پاکستان میں 6 سے 10 سال کی عمر کے 100 میں سے 68 بچے پرائمری سکولوں میں داخل ہوتے ہیں. اس سست رفتاری کو یا اس گیپ کو کیسے کم کیا جائے؟ یہ gap, I mean, this is something that we're seeing as a big problem. But now when we're looking at the education gap in Pakistan, you also have to look at what it is like for girls in Pakistan to obtain an education. So اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو 83% of girls are enrolling at the primary level, مگر less than 60% of these girls will go on to complete 5th grade. 30% of these girls will end up enrolling in secondary school, high school. جی. But teenage girls پاکستان میں بہت severe disadvantage میں کہ 39% of them between 15 to 24% are illiterate. So یہ پڑھ بھی نہیں سکتے، یہ لکھ بھی نہیں سکتے. So the quality of the education that they're getting also is very low, even in the primary level. And the most shocking part that I see with these statistics and with the way Pakistan education is, and also especially for girls, is that less than 8% of girls will go on to pursue college education. Less than 8%. So یہ gap جو آپ کہہ رہے ہیں Millennium Development Goals میں جو ہے کہ to ensure, so goal ہے کہ to ensure that all children between the ages of 5 to 16 are guaranteed a quality basic primary education. And yet we're seeing that we're far from that goal. جی ہاں وی آر. اور اس میں ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول تو یہ کہتا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن دے دی جائے اور سیکنڈری ایجوکیشن دے دی جائے، لیکن میرے نظریے میں ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو اس لیول تک کی تعلیم ملنی چاہیے جس لیول تک اس میں جانے کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے، اس میں جتنے سکلز ہیں اس کو ہائر ایجوکیشن تک ایکسیس بھی ملنا چاہیے. یہ حالانکہ ایک بہت بڑا گول ہے اور ایک بہت وائڈ ڈیمانڈ بھی ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حالانکہ یہ انشور کراتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری سطح کی تعلیم دی جائے اور ہم اس میں بھی بہت پیچھے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ جو سیکنڈری اسکول تک کی تعلیم جو لڑکیاں مکمل کر لیتی ہیں یا جو بچے مکمل کر لیتے ہیں ان کے پاس آگے ہائر ایجوکیشن میں کتنے مواقع ہیں اور کیا مواقع ہیں. نور، پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ کی تنظیم ٹیچ فار پاکستان کا آئیڈیا بہت پسند ہے. میں نے آپ کی ویب سائٹ پر جا کر آپ کی تنظیم کے بارے میں پڑھا، بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی اس تنظیم کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں تاکہ انہیں کمیونٹی سروس اور گیونگ بیک کا جو آئیڈیا ہوتا ہے، گیونگ بیک ٹو یور کمیونٹی، اس کے بارے میں پتہ چلے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عاطف صاحب آپ کا مجھے بلانے کا اس شو پر. میں ٹیچ فار پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے بہت فخر محسوس کر رہی ہوں. ٹیچ فار پاکستان ایک ادارہ ہے جس میں ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں بے تحاشا مسائل ہیں. ایجوکیشن پاکستان کا اور گرلز ایجوکیشن پرٹیکولرلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کس کو سالو کرنا ہے. اور جو اوور آل جو آئیڈیا ہے وہ وہی جو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو ذمہ ہے وہ ہم خود ینگ لوگ پاکستان کے اپنے ہاتھوں میں لیں اور اس پہ ایکٹ کریں. تو ٹیچ فار پاکستان ایک لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے
سب سے جو بہترین گریجویٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز IBA اور لمس اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز امریکہ کی، برطانیہ کی، کینیڈا کی، اس کے جو بہترین گریجویٹس ہوتے ہیں پاکستانی، ہم ان کو ریکروٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور اپنے ملک کے. نور کی آواز کٹ گئی ہے. آئی تھنک دیر از اے پرابلم ان کنیکشن. اف کنٹرول روم کین ٹرائی ہر اگین. مجھے بتایا گیا ہے کہ محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اوکے ہی از ناٹ ود اس اور نور کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. تو I'll go back to زینب. زینب ہم بات کر رہے تھے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی. جہاں پر نمبرز میں کچھ بہت سارے ایشوز ہیں، وہیں پر ایک پرابلم جو ہمیں اور دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ انیکوالٹی ہے، جینڈر انیکوالٹی ہے، جس کی وجہ ظاہری بات ہے کچھ روایات ایسی ہیں اور کچھ خاص طور پر جب ہم ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ علاقے ہیں، وہاں پر یہ پرابلم اور بھی بڑی ہو جاتی ہے. بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جاتا یا ان کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، اگر کسی بھی سطح پر تعلیم کو ضروری سمجھا جا رہا ہے. اس سوچ کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ No, absolutely. So you have to, آپ دیکھیں کہ یہ situation alarming ہے نا. So everybody sees these statistics, they get shocked, but even more it is in rural areas. Now, how much of the data that we're being collected, these numbers that are being shared, how much of them are accurate? کہ rural tribal areas میں تو ہم ڈیٹا بھی نہیں کلیکٹ کر جی سکتے. وہاں تو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ناممکن ہے. ہاں. So the rate is probably of illiteracy and lack of education is probably much higher. And what we need to start looking at is with جیسے آپ نے کہا تھا کہ gender disparity ایک بھی also millennium development goal ہے. دونوں کو we have to be able to now combine these two, that yes, we are working towards education, but we're also looking at eliminating the gap between genders by enrolling girls in school, by providing them with education, by registering them properly. So proper documentation of these girls is also very important as well. And taking accountability. So agar wahan pe to koi bhi kahan pe schools khul sakte hain, magar teacher kaun hoegi? Are they accredited? Is there follow through with this? This is something that needs to start happening in Pakistan's education system. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اساتذہ کو ٹریننگ اور مراعات دی جائیں، ان کو بہتر کتابیں دی جائیں جن کے ذریعے وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک آگے شفٹ کریں نالج کو، ان کو ٹریننگ دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مراعات یعنی ان کے جو پے سٹرکچرز ہیں ان کو بہتر کیا جائے، ان کو ایکسیس دیا جائے لائبریریز تک کا، ریسرچ کا ایکسیس دیا جائے تاکہ وہ پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں اور اس کے بعد وہ نالج ٹرانسفر کریں اسٹوڈنٹس تک. دس از آلسو این ایشو ان اے سوسائٹی ویئر we're still struggling to approve funding for libraries, books اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں. Now talking about budgets, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یا سندھ کی حکومت ہے اور بلوچستان کی حکومت ہے، ہر حکومت نے اپنا جو 2014-2015 کا بجٹ دیا ہے اس میں تعلیم کے بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. بلکہ کہیں کہیں یہ فگرز ہمیں اتنے زیادہ دیکھنے کو لگتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی اب بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے اتنے زیادہ اضافے کے باوجود پنجاب میں یہ اضافہ سب سے زیادہ کیا گیا ہے. پنجاب میں تقریباً 27% اضافہ کیا گیا تعلیم کے بجٹ میں. اینڈ مجھے کنٹرول روم نے ابھی بتایا ہے کہ نور از بیک ود اس. سو ہم ان نمبرز پر دوبارہ آتے ہیں. لیٹ می گو بیک ٹو نور. نور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. عاطف آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. تو آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہی تھیں اس تنظیم کے بارے میں. آپ کی تنظیم جو کام کر رہی ہے، آپ ٹاپ گریجویٹس کو پک کرتے ہیں ملک کے جتنے بھی اچھے تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے. جی بالکل، وہاں سے ٹاپ گریجویٹس کو پک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کیجیے. اور کس طرح سے خدمت کریں کہ جو سب سے انڈر ریسورسڈ ہمارے کلاس رومز ہیں وہ گورنمنٹ اسکول کلاس رومز، وہ جو لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز کے کلاس رومز ہیں کہ جہاں پر ہمارے وہ بچے جاتے ہیں کہ جو بالکل ہی نگلیکٹڈ ہیں، ان کلاس رومز میں آپ پڑھائیں.
کیونکہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نبی کا شیوا ہے پڑھانا، اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ایک انسپریشنل رول ماڈل ایک بچے کی زندگی میں آ کے اس بچے کی زندگی کی حقیقت بدل سکتا ہے، تو اسی آئیڈیا پہ ہم ان سے کہتے ہیں جو گریجویٹس ہمیں جوائن کرتے ہیں کہ آپ جوائن کریں اور آپ پڑھائیں فار 2 ایئرز، اور اس کے بعد اس ایکسپیرینس سے وہ جو 2 سال وہ کلاس روم میں گزارتے ہیں 2 خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلاس رومز بہترین ہوتی ہیں، بچے سیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ینگ گریجویٹ ہے، جو پاکستان کا ینگ ٹیلنٹ ہے، بہترین ٹیلنٹ، اس کے اندر ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے پاکستان کی ریالٹی کی، اور پھر وہ اپنی زندگی میں انہی لیسنز کو پھر پلے آؤٹ کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کو آگے لے کے چلتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے جو گریجویٹس ہیں پروگرام کے، جو ہمارے فیلوز رہے ہیں اور المنائی بن گئے ہیں، کچھ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہیں، کچھ فل برائٹ اسکالرز ہیں، کچھ بے تحاشا باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ کے واپس پاکستان آ کے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ورلڈ بینک میں کام کر رہے ہیں، تو بہت ہی ماشاءاللہ۔ تو اوور آل یعنی یہ کہنا چاہیے کہ وہ کلاس جس کے پاس اسکول کی سہولت بھی مشکل سے ہے، اس کو وہ لوگ پڑھانے آتے ہیں جو ٹاپ گریجویٹس ہیں، ٹاپ یونیورسٹیز میں بہترین تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور ان شعبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ایریاز کے اسکولوں کے اندر موجود ہی نہیں ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد عاطف صاحب، شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید آپ سے بات نہیں ہو پائے گی، اور ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کی تعلیمی پالیسی پر جو بات کرنی ہے وہ شاید یک طرفہ ہو جائے گی، which I certainly do not want۔ سوال کرنے سے پہلے مجھے یہ کہنے دیجیے، آپ کو بتایا تھا میں ٹریول کر رہا ہوں اس وقت، روڈ پہ ہوں، تو اس وقت شاید کال کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ سوال کرنے سے پہلے مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آپ کی حکومت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں تعلیم کے بجٹ میں 14% اضافہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی مثبت ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں آج بھی 5 سے 16 سال کی عمر کے 25 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں عاطف صاحب۔ ان میں لڑکیوں کی تعداد 17.5 لاکھ ہے۔ اس نمبر کو نیچے لانے کے لیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی، تو نمبر 1 میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن ضرور کروں گا کہ سب سے زیادہ بجٹ اس وقت خیبر پختونخوا کا ہے۔ ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے 404 بلین کا، اور اس میں سے تقریباً کوئی 28% ہے 100 بلین، جو کہ ہم ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ پہلے ایک کلیریفیکیشن میری تحقیق کے مطابق تقریباً 80.2% آپ لگا رہے ہیں جی ایجوکیشن پہ۔ نہیں جی، ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے 404، اور اس میں ٹوٹل جو ٹوٹل ایجوکیشن کا ہے، اس میں ایلیمنٹری بھی ہے، اس میں 95 بلین ہمارا کوئی اس کا ہے ایلیمنٹری کا ہے، پھر اس کے بعد کچھ 3 بلین ٹیکنیکل کا ہے، پھر اسپیشل انیشیٹیوز ہیں ہمارے ایجوکیشن کے، اور پھر دوسرا ہائر ایجوکیشن کا بھی ہے۔ تو ٹوٹل ملا کے یہ ہمارا ایجوکیشن کا کمپوننٹ تقریباً کوئی 28% کے قریب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے پھر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کی، تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن یقیناً ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا بھی اور ہمارے صوبے کا بھی۔ اس کے لیے ہم ٹیکل کرنے کے لیے آبویسلی ہم نے انرولمنٹ کیمپینز کی، پھر ابھی جو ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے جس میں آپ نے اسپیسیفکلی بات کی لڑکیوں کی، گرلز ایجوکیشن کی۔ ہم جو اسکول بنا رہے ہیں، ہم 70-30% ریشو ہے ہمارا، جتنے نئے اسکول بنیں گے وہ 70% لڑکیوں کے بنیں گے، کیونکہ ریشو ٹھیک نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ 1000 کمیونٹی اسکول انشاءاللہ تعالی ہمارا پلان ہے کہ اگلا اکیڈمک سیشن جب شروع ہوگا اس وقت تک ہم 1000 یہ گرلز کمیونٹی اسکولز آپریشنلائز کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور قطر فاؤنڈیشن سے بات چیت چل رہی ہے، ہماری 2-3 پہلے میٹنگ بھی ہوئی ہے ان سے، اور 1000 مزید ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 1000 کو مزید آپریشنلائز کر دیں، یہ اسپیسیفکلی گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اور اس کو امپروو کرنے کے لیے 2 پوائنٹ میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ ہم نے جتنی بھی لیسٹ ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہم اپ ٹو 2500 روپیز پر منتھ اسٹائپنڈ دے رہے ہیں، اور جو 7 لیسٹ ڈیولپڈ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہم ایجوکیشنل مینیجرز کو، ہم فیمیل ایجوکیشن مینیجرز کو 50% ایکسٹرا سیلری بھی دے رہے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم اسپیسیفکلی فیمیل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سارے اقدامات بہت اچھے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے ذکر نہیں کیا، یقیناً وہ آپ کے پروگرامز میں شامل ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں جو ایک پرابلم بہت زیادہ
پہلے بتایا جاتا تھا، خاص طور پر جو لڑکیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں ان میں کہا جاتا تھا کہ بہت سے اسکولز ایسے ہیں جن کے اندر ٹوائلٹس کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، اور آج بھی ایسے بہت سے اسکولز ہیں جن کے اندر ٹوائلٹ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، اس لیے بھی والدین اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجنے سے کتراتے ہیں۔ تو یہ اسکولوں کے اندر جو بنیادی ضروریات ہیں جیسے پانی ہے، بجلی ہے، ٹوائلٹ سسٹم ہے، فرنیچر ہے، ان سہولیات کو پورا کرنے کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ اس میں آپ جو بیسک مسنگ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اتنے سالوں کا یہ نگلیکٹ رہا ہے ہمارا پورے صوبے کا بھی، بلکہ پورے ملک کا آپ سمجھ لیں کہ بیسک مسنگ فیسلٹیز اسکولوں میں اگر میں آپ کو گنواؤں کہ ہماری کوئی 28,500 اسکولوں میں تقریباً کوئی 25% اسکولوں میں کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، اسی طرح ہے کوئی 8,000-9,000 اسکولوں میں باؤنڈری والز نہیں ہیں۔ ایک بیسک مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے 2 بلین ایک رکھا ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد کوئی 2.5 بلین کا ہم نے فرنیچر رکھا ہے، اور مطلب مختلف طریقوں سے 60 ملین پاؤنڈز کے ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ DFID اسپانسر کر رہا ہے۔ تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے ہم بیسک مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی وہ اتنی زیادہ ہے، وہ اتنی تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1 سال میں یا 2 سال میں پورے نہیں ہوں گے۔ یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہوگا، ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر جو بھی اگلی کسی کی حکومت آئی تو مطلب یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ چلتا رہے، تبھی یہ مسئلے اس کے ختم ہوں گے، کیونکہ یہ پرابلم بہت سیویئر ہے۔ مطلب آپ اگر ڈیٹیلز میں کبھی وہ ہو میں آپ کو نمبرز بتاؤں تو بہت یہ ایک مسنگ فیسلٹی جو ہے یہ ہزاروں اسکولوں میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے پرابلم بہت سیویئر ہے، اور ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی اس کو پورا کرنے کی۔ یقیناً ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی اگر بات کی جائے عاطف صاحب، تو یونیسکو اور یونیسیف نے ایجوکیشن پلاننگ اور مینجمنٹ سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت پر بہت زور دیا ہے، جس میں اساتذہ کی ٹریننگ شامل ہے، ان کے لیے مراعات شامل ہیں، یعنی ان کو ٹریننگ، جدید کتابیں، مینٹورشپ، اس کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ ہمارا مطلب دونوں اینگلز پہ کام کر رہے ہیں، ایکسیس بھی ہے obviously اور کوالٹی بھی، دونوں اینگلز ہم نے پورے کر رہے ہیں، کور کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آپ نے بات کی ٹیچرز کی، ہمارا صوبے میں ہم نے ریکروٹمنٹ شروع کی ہوئی ہے، اور تقریباً کوئی 8,090 ایک ہم نے ٹیچر ریکروٹ کیے ہیں، 5,515 ہم ابھی پروسیس چل رہا ہے جس کا اخبار میں ایڈ بھی آ گئے ہیں، ریکروٹمنٹ شروع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے کہ 3,000-4,000 ہم مزید انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے میں ریکروٹمنٹ کریں۔ اس کے لیے بیسک جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 100% الحمدللہ میرٹ پہ ہو رہے ہیں، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ اس میں کوئی بھی مطلب کسی منسٹر کا کوئی پولیٹیکل کوئی فائنینشیل کسی اور بیس پہ ان کی سلیکشن ہوئی ہے۔ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے ذریعے نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ان کی ریکروٹمنٹ اسکریننگ کا پروسیس نکالا ہے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تو اگر آپ ٹیچرز قابل لیں گے، ان کو میرٹ پہ لیں گے تو تبھی یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک نمبر 1 آپ اگر ٹیچرز قابل لیں، پھر نمبر 2 جو ہمارے موجودہ ٹیچرز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے کرنی ہے، جو ہمارے صوبے میں تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ جس طرح سارے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے ٹریننگ، لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹریننگ کا اسٹرکچر، ٹریننگ کا ایک پراپر فارمیٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہ پرائمری لیول پہ یا اس پہ تھوڑی بہت ٹریننگ ہو جاتی تھی جو NGOز مختلف آ کے کوئی ٹرین کر جاتی تھی، لیکن پراپر گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ اسٹرکچر اتنا زیادہ کوئی اس پہ ایمفیسس نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے پہلی دفعہ 80 کروڑ روپے رکھا ہے ٹیچر ٹریننگ کے لیے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ ہم اپنے ان کے تھرو نہیں کرا رہے ہیں، ہم نے ان کو آؤٹ سورس کیا ہے، ان ٹریننگ کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ باقی جو اچھے ادارے ہیں اسکولنگ کے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، وہ ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کریں، اور اس میں ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ پری ٹریننگ اور پوسٹ ٹریننگ ان کی اسسمنٹ ہوگی، ٹیسٹ لیے جائیں گے، اور ان کے مطابق ان کی گریڈنگ ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو روٹین کی جو نارملی ہوتا ہے کہ جی بس آ گئے چلے گئے، ہفتہ 10 دن 15 دن اور ٹریننگ کر کے چلے گئے، ان کا کوئی بعد میں اسسمنٹ نہیں ہوتی، تو یہ ہم نے ٹیچر ٹریننگ کے لیے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر جائے گی اس سے۔ جی، اور آپ سے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا، جو اس بارے میں کچھ تنقید بھی ہوئی، آپ نے
اپنے صوبے میں یکساں نظام تعلیم کو رائج کیا ہے اور کچھ نصاب میں سے غیر ضروری مضامین کو بھی نکالا ہے جس پر بعض حلقوں نے آپ پر تنقید کی ہے وچ از اے گڈ تھنگ ایکچولی، جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر پرائمری تعلیم میں تھے. لیکن کمنگ بیک ٹو میڈیم آف ایجوکیشن جس کو آپ نے انگریزی کر دیا ہے پرائمری لیول پہ، اس کے بارے میں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ کو شاید اتنی ٹریننگ نہیں دی گئی اس لیول کے لیے اور اساتذہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اور آپ کی حکومت نے شاید یہ فیصلہ جلدی میں کیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مقابلے کے تحت کیا گیا ہے. دیکھیے اس کے میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا یہ کیوں ہے. ہم نے بیسیکلی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، مطلب پرسنلی میں یا ہماری پارٹی یا ہماری گورنمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ انگلش کوئی معیار نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کسی کو انگریزی آتی ہو تو وہ کوئی بہت عقل مند ہوگا یا کوئی بہت لائق ہوگا. لیکن اگر اس طرح کی بات ہوتی تو چینی تو پھر کوئی بھی لائق نہ ہوتا اور امریکن یا برٹشر سارے قابل ہوتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا ابھی جو دنیا ایک جس طرح جا رہی ہے انٹرنیٹ کا یا جو گلوبل ولیج کا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے تو انگریزی ایک ضروری بن گیا ہے. مطلب اس کی ضرورت ابھی زیادہ ہو گئی ہے، اسپیشلی جو پاکستان لیول کی جو مقابلے ہوتے ہیں، جو مقابلے کے ایگزامز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ISSB ہو گیا، CSS ہو گیا، ملٹی نیشنل میں جاب ہوگی، تو جو بچے سرکاری اسکولوں میں بیچارے پڑھتے ہیں جو موسٹلی بالکل پاورٹی لائن سے نیچے فیملیز ہیں، وہ جو بچے پڑھتے ہیں اور ان کو اگر ان کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش نہ ہو تو ان کو پھر آگے جا کے وہ بہت ہینڈیکیپ ہوتا ہے تو وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو کم از کم پہ لے آئیں، لیول پہ لے آئیں تاکہ ان لوگوں کو ہینڈیکیپ نہ ہو. اس کے لیے نمبر 1 تو فیصلہ ہم نے اس وجہ سے کیا تھا. نمبر 2 پھر جو آپ نے بات کی کہ جی وہ ان کی ٹیچر کیپیسٹی بلڈنگ، ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ایک دم سے سارے کلاسز کا، ہم نے بیسک سے شروع کیا ہے بالکل کلاس 1 سے. تو کلاس 1 میں میڈیم آف انسٹرکشن ہم نے چینج کیا ہے. تو کلاس 1 بچے کو آلریڈی 2 سبجیکٹس تھے جو آلریڈی اس میں تھے، انگلش میں تھی، اردو میں تھی. تو جنرل سائنس تھا اس کو ہم نے صرف چینج کیا ہے اور اس کے لیے ٹیچرس کو ٹریننگ بھی دی ہے. تو اور یہ ہر سال پھر اگلے سال کلاس 2 کلاس 3 اس طرح ہر سال جیسے جیسے اسٹوڈنٹس ساتھ ٹرین ہوتے رہیں گے اسی طرح ٹیچرس کو ٹریننگ دی جائے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جو ہم چاہتے ہیں کہ کوالٹی آئے تو وہ ان شاء اللہ اس سے آئے گی. ضرور. نور آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کی طرف واپس آؤں گا. آپ کا ادارہ ظاہری بات ہے ایسی اسکولوں میں تعلیم جا کے دے رہا ہے بچوں کو جن اسکولوں میں بہت ہی جو بنیادی سبجیکٹس ہوتے ہیں، دو اسٹوڈنٹس لیک ان دوز کوالٹیز، یعنی وہ اردو نہیں پڑھ سکتے، انگریزی نہیں پڑھ سکتے، بیسک ڈویژن اور ایکسٹریکشن نہیں کر سکتے. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے تعلیمی نظام میں؟ جی بالکل، ایبسلیوٹلی. آئی تھنک جو اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ ایک بچہ جو کلاس 3 میں بیٹھا ہوا ہے، کلاس 5 میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ ایک بہت عام بات ہے کہ اس کو ABC پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یا جو شیپ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اس کی جو آواز ہے اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتا. ون آف دا بگیسٹ پرابلمز ان آور ایجوکیشن سسٹم از دیٹ وی کین ناٹ فیل چلڈرن، کہ بچہ پاس ہوتا رہتا ہے کلاس میں بغیر پڑھے. اور جو عاطف صاحب نے پہلے بھی فرمایا، آئی تھنک اس میں جو سب سے جو بڑا نقطہ ہے اس پوری پرابلم کا وہ ہے مائنڈ سیٹس. Mind set is a big problem in education in Pakistan. I think the biggest pervasive mindset in Pakistan's education system is that people from under-resourced backgrounds cannot learn in the same way as rich kids can. کہ جو لوگ ایک different background سے آ رہے ہیں، ایک under-resourced background سے آ رہے ہیں، وہ somehow پڑھ نہیں سکتے اس طریقے سے کہ جس طرح امیر بچے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے کلاس رومز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ایک غلط تصور ہے. جی، یعنی وہ بچے جو نہیں پڑھتے وہ مقابلے میں پھر باہر ہو جاتے ہیں، جیسے محمد عاطف صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. نور مسعود، محمد عاطف خان صاحب اور زینب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ تینوں مہمانوں سے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.